अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान में इंतखाबी माहौल सज चुका है। जो कागजात नामजदगी गुज़श्ता रोज़ और उससे पहले वसूल किए गए थे, अब वो जमा करवाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आज पाकिस्तान की अहम सियासी शख्सियात ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया गया है। ज़ाब्ता अखलाक उमूमी तौर पे कोई नई बात तो इसमें है नहीं। इससे पहले जितने इंतखाबात हैं उसमें जिस तरह का ज़ाब्ता बताया जाता है, आज भी उसी तरह का ज़ाब्ता अखलाक सामने आया है। लेकिन सवाल हमेशा ये पहले भी था, ये आज भी है कि ज़ाब्ता अखलाक को कितना संजीदा लेते हैं इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले उम्मीदवार, और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी जब हो जाती है तो उस पर क्या पाकिस्तान में ऐसी सज़ाएँ या ऐसे जुर्माने मौजूद हैं कि जिसके बाद अगली बार कोई ज़ाब्ता अखलाक आए तो उस पर पैरवी हो सके, उस पर अमल दरामद हो सके। और ज़ाब्ता अखलाक पे क्या अब की बार मिनोअन अमल दरामद होगा, ये एक इंतहाई कलीदी नुक्ता है। दूसरी जानिब हम बात करें तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी तरफ से चारों सूबों के हाई कोर्ट्स जो हैं उनमें लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सरदार लतीफ़ खोसा कहते हैं कि हम दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। हामिद खान ने गुज़श्ता रोज़ जो पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से इलेक्शन कमीशन पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, उसके ख़िलाफ़ बात की है। उन्होंने उसकी मुखालिफत कर दी है। और हामिद खान का ये भी कहना है कि ऐसे वक्त में जब सब कुछ इंतखाबात के लिए माहौल सज चुका है, इन दोनों वकला तंजीमों की जो बॉडीज़ हैं उनके रिजर्वेशन की समझ नहीं आ रही। उन्होंने ये भी कहा कि ये दोनों बॉडीज़ जो हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हैं। बहरहाल ये तहफ़्फ़ुज़ात किस हद तक संजीदा हैं, क्या ये दूर होंगे या ये इलेक्शन की साख को मुतासिर नहीं करेंगे, ये इंतहाई अहम नुक्ता है। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि इर्द गिर्द वाले चांद पर पहुँच गए, हम ज़मीन पर ही हैं। अपने जो उम्मीदवार हैं उनसे वो एक तवील एक सीरीज़ है जिस पे वो इंटरव्यू भी कर रहे हैं, गुफ्तगू भी कर रहे हैं। लुब्बे लुबाब बातों का यही है कि 2017 तक मुल्क तरक्की कर रहा था, मुल्क में खुशहाली थी, हम एशियन टाइगर बनने जा रहे थे, फिर उन्हें यानी नवाज शरीफ को निकाल दिया गया और फिर ये हालात आ गए। लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के अवाम भी इस बात पर यकीन करेंगे और 8 फरवरी को वोट देंगे मुस्लिम लीग नून को कि 2017 तक पाकिस्तान तरक्की कर रहा था और आपकी वजह से, आपके जाने की वजह से ये दिन आए। ये भी इंतहाई अहम नुक्ता है। दूसरी इंतहाई अहम डेवलपमेंट ये रही, BNA के कमांडर सरफराज बंगलज़ई 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल हो गए हैं। इससे पहले जो BNN है उसके गुलजार इमाम शुंबे शामिल हुए थे और ये बहुत बड़ी जो कार्रवाई है समझी जाती है, पाकिस्तान के अमन के लिए बहुत बड़ी पेशरफ्त है। और उन्होंने नौजवानों से कहा, वालिदैन से कहा कि बच्चों को तालीम दें, बंदूक ना दें, और ये भी कहा कि वो पड़ोसी मुल्क के हाथों इस्तेमाल भी हुए हैं। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, ज़ाब्ता अखलाक आ गया, कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें सभी कर रहे हैं, जो वकला तंजीमें हैं उनके रिजर्वेशंस अपनी जगह हैं। ये ऐसा जो माहौल है ये इंतखाबी अमल को, इलेक्शन कैंपेन को तक़वियत देगा, या आप समझते हैं कि कुछ दिन तक ये एक रिवायती सियासी बयान ही रहेंगे और फिर उसके बाद मामूल के मुताबिक जिस तरह इलेक्शन पहले भी होते रहे अब भी हो जाएंगे और इलेक्शन के बाद भी वही कुछ होगा जो पहले होता रहा? असल में माजी के जो तल्ख तजर्बात हैं ना, उसकी वजह से हमारे यहाँ एक शक की, बदगुमानी की फ़ज़ा होती है जब भी इलेक्शन हो। 18 के इलेक्शन से पहले भी अगर आप देखें तो इस तरह की बातें होती थी, जो इलेक्शन तो नहीं हो पाएंगे, ये तो मुलतवी हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब इस दफ़ा भी यही था। इस दफ़ा कुछ डिले भी हुआ मरदमशुमारी की वजह से या कुछ और वजूहात की बिना पर, तो उसलिए वो शक़ व शुबहात मौजूद रहे। लेकिन 2 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये कह दिया कि अब इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे और ये पत्थर पर लकीर है, तो उसके बाद शक़ व शुबहात रहने नहीं चाहिए थे। लेकिन कोई ना कोई, कहीं ना कोई ऐसी बात होती है जिसकी वजह से फिर एक शक की फ़ज़ा पैदा हो जाती है। कोई दरख्वास्त लेके अदालत में पहुंच जाता है, कोई हल्का बंदियों की वजह से जाता है। जायज़ शिकायत भी होती हैं, सारी शिकायत नाजायज़ नहीं होती, लेकिन होता यूँ है जमहूरी ममालिक में कि हर चीज़ चूँकि एक सेट ज़ाब्ते के तहत चल रही होती है, तो कोई अदालत में भी केस ज़ेर समाअत हो, कोई और भी मामला हो, तो किसी को शक नहीं गुजरता। उनको पता होता है कि ये ऐसे प्रोसेस का हिस्सा है, हो जाएगा। तो अब आज के बाद तो शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए जी। हाँ, कुछ शिकायत होंगी, पहले भी होती हैं, अब भी होंगी। मसलन लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं
ان کو اول تو کاغذات نامزدگی نہیں دیے جا رہے اور لے رہے ہیں تو ان کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں. ہم چاروں ہائی کورٹس میں جا رہے ہیں, یہ ریٹ کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. کل بار کونسل نے, پاکستان بار کونسل نے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جب یہ مطالبہ کیا تو اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے, اور حامد خان جیسے شخص کو یہ کہنا پڑا کہ یہ تو الیکشن کے التوا کی کوشش یا سازش بھی ہو سکتی ہے. حالانکہ جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, لیکن الیکشن ملتوی کسی صورت نہیں ہونے چاہیے, اور یہی جمہوریت کے مفاد میں ہے, ملک کے مفاد میں ہے, اور اسی طرح سے ہی جمہوریت مضبوط ہوتی ہے, ادارے مضبوط ہوتے ہیں. ہمارے ہاں عام طور پر جو رویا جاتا ہے کہ سول ادارے کمزور ہیں, بھی کمزور تو ہوں گے جب آپ پولیٹیکل پروسیس نہیں چلنے دیں گے یا نہیں چلائیں گے. جمہوریت صرف حکمرانی کا نام رہ جائے گا. جمہوریت تو خدمت کا نام ہے, جمہوریت تو ملکی استحکام کا نام ہے, جمہوریت تو کچھ رویوں کا نام ہے, کچھ اقدار کی پاسداری کا نام ہے. وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک انتہائی اہم نقطہ ہے شفافیت جو الیکشن میں ہے وہ جمہوریت کا حصہ ہے. لیول پلینگ فیلڈ بھی جمہوریت کا حصہ ہے. یہ سارے تقاضے پورے ہوں گے تو پھر جمہوریت پروان بھی چڑھے گی. جمہوری ادارے اور سول ادارے مضبوط ہوں گے, کیونکہ ایک عوام کی منتخب حکومت جب عوام کی خدمت کے لیے کام کر رہی ہوگی تو وہ اپنے جو ماتحت ادارے ہوں گے یا معاون ادارے ہوں گے ان کی کارکردگی بہتر کرے گی, ان کی پرفارمنس اور ڈیلیوری کا معیار بلند کرے گی, اور اس کے نتیجے میں ان اداروں کی کارکردگی جب بہتر ہوگی, خدمت کا معیار بہتر ہوگا, تو عوام کا اعتماد ان اداروں پر قائم ہوگا. ارشاد صاحب میرا ایک سوال ہے, دیکھیے اس وقت پیپلز پارٹی, JUI, PTI, ANP, نیم اینی پارٹی جو الیکشن کمیشن پہ اپنے ریزرویشنز کا اظہار نہ کر رہی ہو, PMLN کھول کے نہیں آ رہی, تو وہ اگر حامد خان صاحب کی بات کو سمجھ لیا جائے تو پاکستان بار میں اور سپریم کورٹ بار میں یہ کسی سے ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے کہ ان کی باڈیز بیٹھی ہوئی ہیں, مل جل کے سارے یہ کر رہے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ یہ سبھی اقتدار میں رہے, یہ آج تک کوئی ایسا ادارہ بنا کیوں نہیں سکے کہ جس پہ الیکشن سے پہلے انگلی نہ اٹھائیں؟ یہ آپ کے سوال ہی میں جواب بھی موجود ہے نا, کہ یہ جو رونا ہم رو رہے ہیں, یہ جو رونا رویا جا رہا ہے وہ اسی لیے تو رویا جا رہا ہے کہ آپ نے کسی بھی, یہ 3 جماعتیں جو اقتدار میں رہی ہیں, 2 جماعتیں تو بار بار اقتدار میں آئی ہیں اور باقی شریک اقتدار رہے ہیں, خواہ وہ مولانا ہوں یا کوئی ANP ہو یا کوئی اور جماعت ہو. ANP بھی KPK میں 5 سال حکومت کر چکی ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے پولیس میں میرٹ کا نظام نافذ کیا؟ نہیں. کیا آپ نے بیوروکریسی کو کام کرنے دیا, آئین کے مطابق, قانون کے مطابق, ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا؟ کیا آپ نے الیکشن کمیشن جو بھی جب بھی رہا تو اس کو مضبوط کیا اور اس کے جو فیصلے تھے ان کے سامنے سر تسلیم خم کیا؟ اس نے اگر یہ کہا کہ یہ کام آپ نہ کریں, اس کے ضابطۂ اخلاق کی آپ نے پابندی کی؟ نہیں. کیا آپ نے جو دوسرے ادارے ہیں جو الیکشن میں بھی حصہ لیتے ہیں اور پرفارمنس اور ڈیلیوری میں جن کا اہم کردار ہے, ان کی جو سب سے زیادہ ہوتی ہے کیپیسٹی بلڈنگ, اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ آپ نے کی, کوشش کی؟ بھرتیاں آپ میرٹ پر کرتے ہیں, ہونے دیتے ہیں؟ کیا ایک ایماندار افسر, ذمہ دار افسر, اہلیت صلاحیت رکھنے والا افسر جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر سکتا ہے, ان پر عمل درآمد کرا سکتا ہے, یا اس پر وہ دباؤ کا شکار ہوتا ہے؟ یہ کام آپ کرتے نہیں ہیں, اور پھر جب موقع ملتا ہے تو رونا شروع ہو جاتے ہیں. ہر حکومت جو ہے وہ پولیس کو اپنے ذاتی مقصد کے لیے, سیاسی مقصد کے لیے, خاندانی مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہوتی ہے, بیوروکریسی استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. بھرتیاں جو ہیں, یہ جو ہمارے ادارے PIA ہے, اسٹیل مل ہے, دوسرے ادارے ہیں, یہ تباہ و برباد کیوں ہو گئے؟ سیاسی بھرتیاں سیاسی بھرتیوں کی وجہ سے. بڑا کلیدی پوائنٹ ہے ارشاد صاحب.
کنور دلشاد صاحب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہمیں جوائن کر چکے ہیں. کنور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کنور صاحب ریزرویشنز کا اظہار کر رہی ہیں سیاسی جماعتیں بھی, وکلا باڈیز بھی الیکشن کمیشن پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ماحول میں الیکشن کمیشن غیر جانبدار اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق الیکشن کروا پائے گا, یا یہ جو سارے تحفظات ہیں اس کو ایک روٹین بزنس سمجھا جائے عموماً جو ہر الیکشن سے پہلے ہوتا ہے؟ اصولی طور پر جو ہے ان کا پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور باقی جو بار ایسوسیشن نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے, تو ان کے وکلاء کی تنظیموں کے بعض اہم رہنماؤں نے اس کو مسترد کرتے ہوئے اس کو غیر فعال کر دیا ہے. انہی کے وکلاء تنظیموں میں جو بڑی بڑی اہم شخصیات ہیں, جس میں کہ حامد خان ہے اور اس کے ساتھ علی ظفر ہے اور باقی شخصیات ہیں, اور اس کے بعد وہ شہباز خوسا ہے, وہ سب نے اس کو کہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کو اس موقع پر انڈر پریشر ڈالنا, دباؤ ڈالنا وہ ٹھیک نہیں ہے, درست نہیں ہے. تو انہوں نے اس تمام اعلامیے کو انہوں نے غیر فعال کر دیا ہے. تو ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ جو ہمارے دوست احباب ہیں میڈیا ہاؤسز کو بھی اس پر زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے تھی. جب تمام ان کے وکلاء نے اس کو غیر فعال قرار دے دیا تو اس پر زیادہ میڈیا کو کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب چیف الیکشن کمشنر ان جیسے اداروں کے دباؤ میں آ کے استعفیٰ دے گا تو پھر تمام ادارے اپنے استعفیٰ دے گھر چلے جائیں. یہ سب یہاں تک کہ حامد خان نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے, ہمیں بتائیے سازش کرنے والے کون لوگ ہیں. آپ جنگ اخبار کا فرنٹ پیج پڑھے, حامد خان کہتے ہیں ہمیں یہ بتائیں اس کے پیچھے سازش کون کر رہا ہے. صحیح ہے. نہیں لیکن کنور صاحب یہ تو ہو گیا صرف سپریم کورٹ بار ایسوسیشن یا بار کونسل کا معاملہ, لیکن سیاسی جماعتیں بھی تحفظات ظاہر کر رہی ہیں, پیپلز پارٹی, ANP, اس کے بعد باقی لوگ جو ہیں. اور آج سردار لطیف کھوسا جو حامد خان صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, اس کو فراہم کرنا بھی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. الیکشن کمیشن کیا جو ڈی سیز ہیں, دوسرا انتظامی عملہ ہے, اس کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ کسی قسم کی مداخلت کے بغیر الیکشن ہونے دیں؟ ہاں دیکھو جی, بات میں نے عرض کیا کہ یہ غیر اہم اعلامیہ ہے, اس کی افادیت ختم ہو چکی ہے. چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے باقاعدہ ایک اسپوکس پرسن کا اس کی وجاہت بھی آ چکی ہے. تو اس طرح اداروں کے استعفیٰ مطالبے کرنے سے کوئی ادارے کا سربراہ مستفید نہیں ہوتا, نہ وہ استعفیٰ دیتا ہے. جب ان کی وکلاء کی تنظیموں میں اتفاق و اتحاد نہیں ہے تو وہ چیف الیکشن کمیشن پر استعفیٰ دینے سے پہلے اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ ان کے اندر اختلافات پیدا ہو رہے ہیں کہ جناب یہ اس موقع پر ان کا اعلامیہ درست نہیں ہے. بہت شکریہ کنور دلشاد صاحب, آپ کے وقت کا. ارشاد صاحب, اب ایک اور بھی سوال تھا جو کنور صاحب نے والا تھا, اگر یہ مطالبہ ان کا مان لیا جائے, مثال کے طور پہ چیف الیکشن کمشنر چلے جاتے ہیں, فرض کریں استعفیٰ دے دیتے ہیں, پھر تو آئینی بحران نہیں آ جائے گا؟ نہیں, یہ آئینی بحران ہے, یہ انتخابی بحران ہے, یہ سیاسی بحران ہوگا. اس لیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ آ چکا ہے. ضمنی الیکشن ہوئے تھے چند سال پہلے, یعنی سابقہ حکومت سے پہلے, اور اس دوران الیکشن کمیشن مکمل نہیں تھا. جی, تو یہ کیس سپریم کورٹ میں آیا اور یہ دلیل دی گئی کہ الیکشن کمیشن اگر مکمل نہ ہو, کیونکہ الیکشن کمیشن صرف چیف الیکشن کمشنر کا نام نہیں ہے, وہ سارے ممبران مل کے الیکشن کمیشن بنتا ہے, جس طرح سپریم کورٹ وجود میں آتی ہے, ہائی کورٹ وجود میں آتی ہے. تو نقطہ یہ تھا کہ اگر الیکشن کمیشن مکمل ہی نہیں ہے تو یہ انتخابات کیسے ہو گئے. جی, چنانچہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان انتخابات کو, وہ کئی حلقوں میں تھے, مجھے یاد ہے کہ 12-13 حلقوں کے انتخابات تھے, وہ کالعدم قرار دے دیے گئے اور کہا گیا کہ دوبارہ الیکشن کمیشن کا جو ایک ممبر غالباً اس میں نہیں تھا تو مکمل کیا جائے الیکشن کمیشن, اور اس کے بعد الیکشن دوبارہ کرائے جائیں. تو اگر چیف الیکشن کمشنر ہی کسی دباؤ میں آ کر یا ان کو مجبور کر دیا جائے تو یہ تو بڑی زیادتی ہوگی. اس کا مطلب ہے الیکشن کا التوا ہی ہوگا. جن لوگوں نے شکوک و شبہات کی, ایک ہے آپ کے تحفظات, وہ آپ ڈیمانڈ کریں, اور الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ جائز تحفظات کو دور کرے. جی, لیکن استعفے کا مطالبہ اس وقت کرنا
یہ الیکشن کا اس ملک میں تو معاملہ جو ہے وہ تو 1 سال سے چل رہا ہے، 2 صوبوں کے الیکشن بھی نہیں ہو پائے نا، تو اس وقت آ کے یہ ڈیمانڈ کرنا چیف الیکشن کمشنر سے استعفیٰ طلب کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو جائیں جی یا کوئی ممبر جو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر الیکشن ہی نہیں ہوں گے، یہ بڑے بحران پیدا ہوگا۔ دیکھیں ایک بحرانی تو کیفیت اسی آ جائے گی۔ بنیاد پر یہ شکوک و شبہات پیدا ہوئے کہ اتنی بڑی باڈیز جو ہیں انڈیپینڈنٹ پروفیشنل باڈیز ہیں ان کو یہ مطالبہ کیوں کرنا پڑا صحیح ہے۔ اچھا ارشاد صاحب، اب انتہائی اہم معاملہ یہ بھی ہے، کنور صاحب سے ہی جانتے ہیں، ان کا سبجیکٹ ہے یہ، ویسے انتظامی افسر جو ہیں، ظاہر ہے الیکشن کمیشن کے پاس خود تو اتنا عملہ نہیں ہے، انہوں نے دیگر محکموں سے لینے ہیں، کوئی صحت سے لیں گے، تعلیم سے لیں گے، کہیں اور سے لیں گے۔ انتظامی افسر اگر کسی مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوتا ہے تو کیا الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ خود اس کی سزا جزا کا فیصلہ کر سکے، یا وہ متعلقہ ٹریبیونل پہ بھیجے گا، یا وہ پیرنٹ آرگنائزیشن میں بھیجے گا؟ یہ سوال ہے ذہن میں آ رہا۔ 2 چیزیں ہیں اصل میں، ایک تو یہ سوال ہے کہ الیکشن کمیشن کے اختیار کا، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے پاکستان کے یہ الیکشن اس موقع پر ہو رہے ہیں کہ ایک عجیب و غریب محاذ آرائی ہے، کھینچا تانی ہے، کشمکش ہے، پروپیگنڈا عروج پہ، پروپیگنڈا عروج پہ ہے، معاشی حالات ہمارے بہتر نہیں ہیں، سیاسی عدم استحکام ہے۔ اس حالات میں جن لوگوں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، میرا مطلب ہے الیکشن کمیشن جن کو ذمہ داریاں سونپ رہا ہے، جو آر اوز ہیں، ڈپٹی آر اوز ہیں، دوسرا عملہ جو ہے، اب ہماری بیوروکریسی اور ہماری پولیس جو ہے پہلے ہی بہت بدنام ہے جی کہ یہ جناب اعلیٰ کار بن جاتے ہیں، یہ جناب پیسے بناتے ہیں، یہ ان کے ایمانداری سے کام نہیں کرتے۔ یہ ان کو موقع مل رہا ہے ثابت کرنے کا کہ جناب ہم تو، اگر ہمیں کوئی آزادی ملے، ہم پر کوئی دباؤ نہ ہو، ہمیں کوئی موقع فراہم کیا جائے تو ہم ایمانداری دیانتداری سے کوئی کام اپنا فرض انجام دینے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ ہے ایک پہلو جی، اور اس کی وجہ سے خود ہماری جو بیوروکریسی ہے، ہمارے جو ادارے ہیں، پولیس بھی ہے اس میں، وہ بھی انوالو ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن اس نے وہ کرنی ہے۔ ایک امتحان میں الیکشن کمیشن نے ڈال دیا ہے، جی اس لیے کہ جب آپ ججز کو لیتے ہیں نا، ان کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب انتظامی معاملات، لا اینڈ آرڈر سچویشن کو مینٹین بھی اسی بیوروکریسی نے کرنا ہے، اور انہوں نے انصاف کے یہاں تو ایک جج کے طور پر وہ کام کر رہے ہیں نا، تقاضے بھی پورے کرنے ہیں۔ بالکل یہ جو ایک کنٹرڈکشن پیدا ہو رہی ہے نا، اس میں اپنے آپ کو انصاف کے ساتھ کھڑا کرنا، غیر جانبداری کو یقینی بنانا، شفافیت کو یقینی بنانا بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اب اگلا سوال جو آپ کا اصل سوال تھا وہ یہ ہے کہ جی الیکشن کمیشن کسی بھی انتظامی اور سرکاری افسر کے خلاف از خود کارروائی نہیں کر سکتا۔ اچھا، ڈسکا الیکشن میں آپ کو پتہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے باقاعدہ افسروں کے نام دیے، سفارشات کی، پھر سفارشات پیش کی پنجاب حکومت کو جی کہ جی ان افسروں کو انتظامی ڈیوٹی سے ہٹایا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ بعد میں یہ شکایات سامنے آئیں کہ بجائے اس کے کہ ان کے خلاف کارروائی ہوتی، بعض کو نواز دیا گیا۔ بالکل ایسے یہ اس وقت شکایات پیدا ہوئی تھیں کہ جی جن کو سزا ملنی چاہیے تھی ان کو نواز دیا گیا، اس لیے کہ حکومت کی اس میں منشا شامل ہوگی۔ تو اس لیے جہاں بہت زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں ہمارے الیکشن کمیشن کو آئینی طور پر، خاص طور پر جو 2017 کا الیکشن ایکٹ تھا اس میں، اور اس سے پہلے بھی اختیارات دیے گئے، لیکن میرا خیال ہے کہ جس طرح تقرر تبادلے جو ہوتے ہیں اس دوران، جی وہ الیکشن کمیشن کر رہا ہوتا ہے اس کی پرمیشن سے، اسی طرح یہ بھی ایک اب یا آئندہ جی قانونی تحفظ ملنا چاہیے کہ اس عرصے میں جو افسر کسی کوتاہی کا مرتکب ہوگا اس کو سزا بھی الیکشن کمیشن، جی بالکل ٹھیک ہے، یا الیکشن کمیشن اگر تجویز کرے گا تو حکومت پابند ہوگی، جس طرح عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں تو پھر پابند ہوتی ہے حکومت۔ جی سفارش کو حتمی سمجھا جائے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ ارشاد صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پاکستان میں آج ایک اور بہت بڑی پیش رفت ہوئی اور بلوچستان سے یہ خبر آئی کہ بی این اے کے کمانڈر سرفراز بنگلزئی اپنے 70 ساتھیوں سمیت قومی دھارے میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے چند ماہ قبل ہم نے یہ دیکھا تھا گلزار امام شمبے جن کا تعلق بی این این سے تھا، انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی، وہ قومی دھارے میں آئے تھے اور اپنی جو عسکریت پسند ایکٹیویٹیز تھیں ان کو چھوڑ دیا تھا۔ آج ارشاد صاحب حیران کن انکشافات ہوئے اور ایون کچھ باتیں تو ایسی ہیں کہ جو عمومی طور پہ ریاستی اداروں کی طرف سے کی جاتی تھیں کہ اس طرح جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں وہ بلوچستان میں پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن وہ لوگ جو اس سسٹم کا حصہ بن چکے تھے جب انہوں نے خود کی، اور جس طرح بتایا گیا کہ جس طرح ہیلی کاپٹر حادثہ تھا اس میں ہمارے فوج کے جنرل شہید ہوئے اور پھر بھارت کے کہنے پہ ہم نے اس کی ذمہ داری قبول کی، آل دو ایک ٹیکنیکل فالٹ تھا جس کی وجہ سے یہ شہادت ہوئی، اور بہت سی باتیں ہیں۔ آج تو خیر سرفراز صاحب نے یہ اپیل کی ہے کہ بچوں کو بندوق نہیں بلکہ اسکول بھیجیں، نوجوانوں کو لنڈن بیٹھے لوگوں کے نوسربازوں کے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے۔ کتنی بڑی پیش رفت ہے بالخصوص بلوچستان کے معاملے پہ، اور یہ بلوچستان میں جو علیحدگی پسند تنظیمیں کام کر رہی تھیں ان کو ہوا دینے میں اوبویسلی بھارت پہ الزام جاتا ہے، یہ پاکستان کو سٹیبلائز کرنے میں کتنا بڑا اقدام ہے؟ دیکھیں، بھارت پہ الزام نہیں جاتا، بھارت تو حقیقتاً یہ کام کر رہا ہے، عرصہ دراز سے کر رہا ہے، 70s سے کر رہا ہے۔ اور یہ جو کلبھوشن ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے یہ بلوچستان سے گرفتار ہوا تھا نا جی، اور اس نے اعترافات کیے کہ میں کیا کر رہا ہوں بلوچستان اور کراچی میں اور سندھ میں اور باقی جگہوں پہ۔ پھر وہ جو امام شمبے آئے تو انہوں نے بھی اعترافات کیے، اب یہ بھی سرفراز صاحب بھی کر رہے ہیں۔ اس میں اب دو پہلو ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک مسلسل ڈیبیٹ رہی بلوچستان کی سطح پر، خاص طور پر جب ڈاکٹر مالک صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کوشش کریں گے، اور کوشش کی گئی سنجیدگی سے کہ ان کو جو پہاڑوں پر چلے گئے ہیں یا ملک سے باہر گئے ہیں ان کو واپس لائیں، قومی دھارے میں شامل کریں۔ لیکن اس کا لیڈرشپ کی طرف سے جو بی ایل اے ہے، بی این اے ہے، دوسری لوگ ہیں، انہوں نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا، انہوں نے ریاست کی کمزوری سمجھا ہے اس کو۔ لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ جن کو کوئی عقل فہم کام کرتی تھی انہوں نے ہتھیار بھی ڈالے اور شامل بھی ہوئے اور پرامن بھی رہے۔ اچھا، اس سے ریاست نے اچیو یہ کیا کہ جو لوگ ریاست کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے قومی دھارے میں شامل ہونا چاہیں گے ان کو معافی بھی ملے گی، ریہیبلیٹیشن بھی ہوگی، اور اس کے بعد مواقع فراہم کیے جائیں گے ایک نئی زندگی بسر کرنے کی۔ یہ جو ان لوگوں نے جو علیحدگی پسند ہیں تاثر دیا ہوا ہے کہ جو چھوڑ کے آئے گا وہ تو مارا جائے گا، ان پر تو اعتبار نہیں کیا جا سکتا، یہ دونوں جو لوگ ہیں، اور اس سے پہلے اور بہت سارے لوگوں نے ایسا کیا ہے، ان کو جو یہاں آنے کے بعد تحفظ ملا، ریہیبلیٹیشن کے بعد مواقع ملے، اس بات کا ثبوت ہے کہ ریاست ان سے کوئی انتقام نہیں لینا چاہتی، ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں رکھتی۔ یہ اگر گمراہ کوئی شخص ہو گیا ہے، کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اپنی غلطی کا احساس تو ریاست کا دل وسیع ہے، ریاست یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں۔ لیکن دوسری چیز جو ہے، دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں کیا وہ گمراہ ہیں یا وہ کسی منصوبے کا حصہ ہیں؟ ایک نچلی سطح پر تو لوگ ہوں گے جو گمراہ ہوں گے، لیکن جو کسی گریٹ گیم کا حصہ ہیں ان کے ساتھ ریاست کا سلوک ظاہر بات ہے مختلف ہوگا اور ہونا چاہیے۔ یہ ڈیبیٹ اس طرح بھی شروع ہوئی تھی کہ جب اس وقت یہ باتیں ہو رہی تھیں تو اس میں انوار الحق کاکڑ صاحب بھی تھے، سرفراز بگٹی صاحب بھی ان لوگوں میں تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہتھیار ڈالنے کے بعد معافی ملنا اور چیز ہے،
اور ہتھیار ڈالے بغیر معافی کی بات کرنا، یہ پھر ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے جو ریاست کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ارشاد صاحب بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے۔ اب یہ جو آج جو انکشافات کیے ہیں، سرفراز منگلزئی نے بتایا کہ کس طرح وہ آپریٹ ہو رہے تھے، بھارت کیا کچھ کر رہا تھا، پھر یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ جو بلوچستان چھوڑ کے پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، برطانیہ بیٹھے ہیں، کوئی یورپ بیٹھا ہے، وہ کس طرح وہاں سے لوگوں کو یوز کر رہے ہیں، یہ بڑا کلیئرلی بتایا گیا۔ لیکن جو امپورٹنٹ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے یہ بھی کیا کہ 150 بلوچ نوجوانوں کو صرف بتا نہ دینے پہ مار دیا گیا۔ اب وہ الٹیمیٹلی جو نفرت ہے، وہ امپریشن خود مار کے دیا ہی جاتا تھا کہ ریاست کر رہی ہے۔ یہ دو کام کیے، ایک تو وہ لوگ مارے گئے جو ان کو بھتہ نہیں دے پا رہے تھے، لیکن زیادہ تر تو وہ لوگ مارے گئے جو بھتہ دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ ان کو تو صرف اس لیے مارا گیا ان کے شناختی کارڈ دیکھ کر کہ کوئی رحیم یار خان کا رہنے والا ہے، کوئی جیکاباد کا رہنے والا ہے، اپنا سندھ کا رہنے والا ہے، ڈہرکی کا رہنے والا ہے، کوئی لاہور کا رہنے والا ہے۔ وہ مزدور ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، وہ انجینئر ہیں جو بلوچستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، جی، جن کی خون پسینے کی کمائی سے بلوچستان کے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، ترقی خوشحالی کا سفر جاری ہے۔ ایسے ایسے ڈاکٹر بیچارے مارے گئے جو وہاں علاج کر رہے تھے لوگوں کا، وہاں وہ کون سے استحصال کر رہے تھے۔ بالکل ایسے انجینئر مارے گئے، ایئرپورٹ مینیجر تھے حافظ رؤوف صاحب، وہ مارے گئے بیچارے، وہ وہاں خدمت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ان لوگوں نے ایک تو بھتہ وصول کرنا ہے، ملک کے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلنا ہے، دوسرا ہے کہ ملک جو بلوچستان کے عوام کی خدمت کا راستہ روکنا ہے، بلوچستان کے عوام کی ترقی کا راستہ روکنا ہے، بلوچستان کے عوام کی بھلائی جو لوگ کر رہے ہیں ان کو ختم کرنا ہے، تاکہ بلوچستان میں جہالت بڑھے، بلوچستان میں بے روزگاری بڑھے، بلوچستان میں پسماندگی بڑھے۔ جی، یہ جرم ہے سب سے بڑا، صحیح، اور اس کو ہم ایکسپلائٹ کریں کہ دیکھیں جی بلوچستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ اصل دشمن ہے بلوچستان کے۔ ارشاد صاحب اب ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بلوچستان حکومت ہے اور فیڈرل گورنمنٹ ہے، ثابت تو یہ ہو رہا تھا اور یہ ہوتا ہے کہ بھارت لگا رہا ہے پیسہ، گریٹ گیم ہے پیسے کی، اور بھارت کس لیے پیسہ لگا رہا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ حکومت جو بھی آئے بلوچستان میں، اور وفاق میں کوئی بھی حکومت ہو، اس کو تو اتنے وسائل دے دینے چاہیے، اتنی سہولیات دے دینے چاہیے کہ کسی تیسرے کو یہ موقع ہی نہ ملے کہ وہ خرید سکے۔ نہیں دیکھیں، ریاست نے، پاکستان نے وسائل بلوچستان کو دیے۔ پرابلم یہ ہے کہ وہاں کچھ عناصر ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو یہ ہیں جو کھلے دشمن ہیں، جی، کچھ لوگ ہیں جو اپنی ذہنیت کی وجہ سے ان وسائل کو ضائع کرتے ہیں، جی، اور کیپیسٹی بلڈنگ پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ کرپشن کا راستہ روکنا بھی بڑا ضروری ہے، یس، obviously، مالی وسائل کے ضیاع کا راستہ روکنا بھی ضروری ہے، کہ جو وسائل تعلیم کے لیے ہیں وہ تعلیم پر خرچ ہوں، جو تعمیر و ترقی کے لیے ہیں وہ تعمیر و ترقی پر خرچ ہوں، جو صحت کے لیے ہیں وہ صحت پر خرچ ہوں۔ وہ وسائل جو ہیں وہ اگر آپ دیکھیں، ایک دفعہ ہماری ملاقات ہوئی 2-2.5 سال پہلے، جام کمال صاحب تھے، جی، انہوں نے بتایا کہ وفاق سے ہمیں کیا کچھ ملتا ہے، اور ہمارے ہاں جو بیوروکریسی ہے اور جو ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، وہ ان وسائل کو کس طرح ضائع کرتے ہیں، جی، ان کو یوٹیلائز نہیں کرتے۔ یہ انہوں نے خود اعتراف کیا، انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ وفاق ہمیں بہت کچھ دیتا ہے۔ ایسے لوگ بھی تو ہیں نا وہاں اعتراف کرنے والے جو مانتے ہیں اس چیز کو کہ جی وہ رونے والے سارے تو نہیں ہیں نا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کیپیسٹی بلڈنگ ہو بیوروکریسی کی، بلکہ وہ ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے وہ جو لاہور میں بھی رہے ہیں صاحب بیوروکریٹ، تو انہوں نے کہا کہ میں بہت سارے لوگ پنجاب سے لایا ہوں جو کام کرنے والے ہیں، نور الامین مینگل صاحب، تو لایا ہوں، لیکن پھر یہاں پروپیگنڈا ہوتا ہے، دیکھیں جی پنجابی آ گئے۔ بھائی اگر آپ کے لوگ جو ہیں کام نہیں کرتے تو اس کا ذمہ دار تو ویسے شاہد صاحب یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو ایک پولیٹیشین ہے وہ بیوروکریسی کی کیپیسٹی بلڈنگ کرے گا اور وہ کروا بھی لے گی۔ المیہ ہے نا اس ملک میں المیہ ہے۔ نہیں دیکھیں نا، ادارے جو ہوتے ہیں ایک سسٹم کے تحت چل رہے ہوتے ہیں، اصل تو جو عوامی نمائندہ ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جی، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں پکچر کچھ اور ہے، عجیب ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب نے. قاہرہ صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. قاہرہ صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو اعتراضات وکلا تنظیموں کی طرف سے آ گئے ہیں، پھر سیاسی جماعتیں بھی لیول پلینگ فیلڈ کے شکوے کر رہی ہیں، ایسے وقت میں اب جب انتخابی عمل شروع ہوا چاہتا ہے، کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے ہیں، کیا یہ سب درست ہے؟ جو بھی کوئی کر رہا ہے اس کا اپنا ایک اینگل ہوتا ہے. اب اس کے اوپر درست یا صحیح ہونے کی ججمنٹ پاس کرنا تو مناسب نہیں ہوگا، لیکن یہ کوئی اس وقت لگتا نہیں ہے کہ اس پہ کوئی عمل درآمد ہو سکے. اس کی اپنی آبزرویشن اگر ہیں تو وہ اپنی جگہ، لیکن یہ اس وقت تو بے وقت کی راگنی ہی لگ رہی ہے. یہ حامد خان صاحب نے یہ الزام لگایا، جو خود انہی باڈیز سے تعلق رکھتے ہیں، کہ یہ کسی سیاسی جماعت کی خواہش پر یا پنجابی کے لفظ کا استعمال کرنا چاہیے اشکل پر ایسا ہو رہا ہے. تو یہ کوئی شکوک و شبہات درست لگتے ہیں؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، جو ان سے پوچھنا چاہیے کہ اس پہ کیا صداقت ہے یا کیا ان کے پاس کوئی سورس ہے. انہوں نے کسی سورس کی بنیاد پر اپنی بات اگر وہ سڈنلی کہہ رہے ہیں تو حامد صاحب سنجیدہ آدمی ہے اور کھری بات کہنے والے ہیں. اگر انہوں نے کوئی بات ایسی کہی ہے تو ان کے پاس شاید کوئی ریزن ہو، کوئی ثبوت ہو. لیکن انہوں نے کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ اس وقت جو منتخب باڈیز ہیں، پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی، وہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور وہ انہوں نے تو خیر اسلامیہ کی مخالفت بھی کی ہے. تو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون بھی جو ہے وہ وہی اسی کے کہنے پہ یہ سب ہو رہا ہے؟ میں نے تو نہیں کہا بھائی، جس نے کہا ہے آپ اس سے پوچھیے، یہ ان کی رائے ہے. میں اس کے اوپر کیا ججمنٹ دوں؟ ان کے پاس میں نے عرض کیا کہ ان کے پاس کوئی ریزن ہوگی، کوئی ان کے پاس ثبوت ہوگا. میرے پاس تو نہیں ہے. ٹھیک. اچھا قاہرہ صاحب یہ فرمائیں کہ کے پی کے میں آپ اے این پی سے کل ملاقات ہوئی، جے یو آئی سے بھی آصف زرداری صاحب نے کہا کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. پنجاب میں آپ بالکل تنہا الیکشن لڑ رہے ہیں، تو کیا آپ کسی سیاسی جماعت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو نہیں رہی، یا آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب سے پیپلز پارٹی اکیلے سولو فلائٹ کرے گی، الیکشن اکیلے ہی لڑے گی؟ دیکھیے ارشاد صاحب، پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہم کہیں کہ جی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بالکل فلاں ہے، ایسا تو نہیں ہے جی. لیکن پیپلز پارٹی کے پاس آپشنز کیا ہیں، کس کے ساتھ ہو سکتی ہے. کچھ جماعتوں کے ساتھ گفت و شنید ہماری تنظیمیں کر رہی ہیں جن کے ساتھ ہمارا الائنس ہونا پاسبل ہے. کچھ جگہ ہیں جہاں پاسبل ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ تو رول آؤٹ ہو گیا. جہاں تک تعلق مسلم لیگ کا ہے تو مسلم لیگ نے بھی پنجاب میں آئی پی پی اور پی ایم ایل کیو سے ہی ایڈجسٹمنٹ کی بات کی ہے، اور تو کہیں نہیں کی. اور وہ دونوں جو ہیں وہ کہاں سے ڈرائیو ہوئی ہے یہ بات یہ آپ جانتے ہی ہیں. اچھا، اس کا مطلب ہے وہ ان کا آزادانہ فیصلہ نہیں ہے، کوئی مجبوری ہے ان کی ان دونوں سے بات چیت کرنا. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ دونوں جماعتیں آزادانہ فیصلے کرنے والی؟ اچھا، تو آپ نے کے پی کے میں اے این پی اور جے یو آئی کی بات کی، تو خٹک صاحب کی جو آپ کی پارٹی میں پہلے رہ بھی چکے ہیں، پارلیمنٹیرین کو اس لیے چوز نہیں کیا؟ ارشاد صاحب میرے علم میں نہیں ہے. میرے علم میں نہیں ہے کہ وہاں کس کو چوز کیا گیا کس کو نہیں، کیونکہ میں وہاں پہ میٹنگ میں تھا نہیں، اور یہ زرداری صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگ کے اندر کچھ طے ہوا ہے. ابھی تک پارٹی کے اندر اس کی میٹنگ نہیں ہوئی کہ مجھے اس کی میں اپڈیٹ ہوتا اور اس پہ کوئی بات کر پاؤں. تو پنجاب میں آپ کے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی بآسانی مل رہے ہیں، اور جو جمع کرا رہے ہیں ان کو کوئی رکاوٹ کا سامنا نہیں ہے؟ ابھی تو شاید جمع نہیں ہوئے ہوں گے یا کرانے شروع ہوں گے. آج نامزدگی پیپر لینے کا دن تھا. میرے علم میں نہیں ہے، میں کیونکہ تنظیم میں نہیں ہوں. ایسی ایشو نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تنظیم بتاتی ہے. لوگ جو ہوتے ہیں، یہ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں یا اضلاع سے رپورٹس ہوتی ہیں، وہ تنظیم میں آتی ہیں، یعنی پنجاب کی آرگنائزیشن یا ہماری ڈویژنل باڈیز کی. تو میرے ساتھ ابھی تک کوئی ایسی انٹریکشن تنظیم کی طرف سے نہیں ہوئی، میرے علم میں لائی گئی ہوگا. میاں نواز شریف صاحب پنجاب کے علاوہ کے پی کے سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کے کاغذات کراچی سے بھی کاغذات نامزدگی حاصل کیے گئے ہیں. تو بلاول صاحب اور زرداری صاحب سندھ سے باہر بھی کسی دوسرے صوبوں میں الیکشن لڑیں گے؟ شاید، مجھے اس کے بارے میں سرٹنلی نہیں کہہ سکتا یہ، کیونکہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو قیادت کے ساتھ بات کرنے کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے. لیکن شاید ایسا ہو کہ وہ کسی
اور صوبے سے بھی الیکشن لڑے سندھ کے علاوہ. نہیں، یہ شنید تھی قاہرہ صاحب کے ملتان یا رحیم یار خان سے بھی بلاول صاحب آ سکتے ہیں. سر آپ تو شنید کہہ سکتے ہیں، میں تو سرٹینٹی کے بغیر نہیں کہہ سکتا نا. ہاں یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے. تو فی الحال تو یعنی ابھی تک آپ کے پاس یہ اطلاع نہیں ہے. اچھا قاہرہ صاحب یہ بتائیے گا، اب یہ جو سارا ماحول ہے اس میں جو الیکشن 8 تاریخ کو ہو رہے ہیں، میاں صاحب لوگوں سے مل رہے ہیں اور وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ 2017 میں اگر مجھے نہ ہٹایا جاتا تو ملک ترقی کی راہیں اور ایشین ٹائیگر بن جاتے. آپ سمجھتے ہیں کہ عوام اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے کہ میاں صاحب کا جانا ہی ملک کے ساتھ زوال کی کہانی شروع کرتا ہے؟ دیکھیے پاکستان کے زوال کی داستان تو بڑی لمبی اور بڑی پرانی. یہ مختلف اوقات میں اس پہ تھوڑی بہت کریکشنز ہوئی، پھر زیادہ ڈیٹیریٹ ہوا. یہ کسی ایک جماعت کی کامیابی یا کسی ایک جماعت کی ناکامی کے طور پہ مکمل طور پہ گننا یہ مناسب ہی نہیں ہوگا. اس کے اندر بہت سارے اوقات کے فیصلے ہیں اور کچھ ہمارے مینوفیکچرنگ یا اسٹرکچرل فلاز اینڈ فالٹس ہیں جن کی بدولت یہ ایک تسلسل سے تنزل کا عمل ہے. ہم اصل میں اپنے کمپیریزنز کرتے ہیں اپنے گرد و نواح کی ریاستوں سے جو کہ مناسب نہیں ہے. سو میں نہیں سمجھتا یہ پاکستان کے عوام اس طرح آسانی سے بائے بھی نہیں کریں گے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بھی ریوائول تھی خدا کہ پاکستان بالکل صحیح لائن پہ جا رہا تھا، اچانک ڈیریل کر دیا گیا. لیکن میاں صاحب کی حکومت کو گرایا جانا بہرحال ایک غلط عمل تھا، اور اگر پولیٹیکل گورنمنٹوں کو انسٹیبل کیا جائے تو اس کے اکانومی پہ بھی اثرات آتے ہیں، اس کے معیشت پر معاشرت پہ بھی اثرات آتے ہیں، سیاست پہ بھی اثرات آتے ہیں، یقیناً اور برے اثرات آتے ہیں، اور ہمارے جیسی ریاستوں میں اور مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ کہا جائے کہ معیشت بالکل ٹھیک ہو گئی تھی اور اچانک اس فیصلے سے خراب ہو گئی ساری، ایسا نہیں ہے. ہماری معیشت کے اندر اسٹرکچرل فلاز ہیں جو بڑے پرانے ہیں. تو اچھا یعنی وہ جو اسٹرکچرل فلاز ہیں اس کی وجہ سے اور کچھ کیپیسٹی کے مسائل بھی تھے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. کسی ایک سیاسی جماعت کو یا کسی شخصیت کو نہ کریڈٹ مل سکتا ہے نہ ہی کسی کو ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے. تو پھر اب جو توقع کی جا رہی ہے، زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اگلی حکومت ایک مخلوط حکومت ہوگی، بلکہ وہ تو نیشنل یونٹی کی حکومت. تو جو پہلا تجربہ ہوا ہے 2022 میں، اس کی روشنی میں کیا ہے کہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ ان مسائل کو حل کر سکتی ہے یا پھر آپس کی اندرونی کھینچا تانی کی وجہ سے وہ بھی کامیابی حاصل نہیں کر پائے گی؟ دیکھیے جی اتحادی حکومتیں کوئی چوائس نہیں ہوتی جی، یہ مجبوریاں ہوتی. اتحادی حکومت کسی بھی جماعت کی خواہش نہیں ہوتی. ہر جماعت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو ساری سیٹیں جیتے یا کم از کم 2/3 جیتے، حال نہ ہو اور کسی جماعت کے پاس اکثریت نہ ہو تو آپ بار بار الیکشن کے تجربے میں بھی نہیں جا سکتے، اور آپ حالات کے تحت یہ فیصلہ کر لیتے ہیں. اور یہ سارے پارلیمانی جمہوری ممالک کے اندر یہ جہاں یہ جمہوری سٹائل ہمارے جیسا ہے وہاں یہ ہوتا ہے کہ کولیشن کی گورنمنٹیں بنتی ہیں، ماضی کے مخالف حکومتوں میں اکٹھے ہو بیٹھتے ہیں. یہ تجربہ ہمارے ہاں بھی ہو چکا ہے، آئندہ بھی ہونے کا امکان ہے. قاہرہ صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ یہ تجربہ ہوتا ہے پوری دنیا میں بھی ہوتا ہے، لیکن کل ایک شکوہ میاں صاحب نے کیا کہ ایم کیو ایم جو ہے اس کو ساتھ ملا کے 2018 میں حکومت بنا دی گئی، حالانکہ 2013 میں بھی وہ حکومت میں ہی شریک تھے، ابھی مخلوط حکومت میں بھی تھے، اور میاں صاحب انہی کے ساتھ اتحاد بھی کر رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ سیاست کے جو ڈائنامکس بدلے ہیں، یہ طریقہ کار اب ایکسپوز ہو گیا ہے اور الٹیمیٹ نظریہ ہی سسٹین کر رہا ہے؟ حضرت کیا کر رہا ہے؟ نظریہ جو آئیڈیالوجیکل جماعت ہے اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں. دیکھیے سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جماعتوں کو جوڑا گیا، توڑا گیا، حکومتیں بنائی گئیں، یہ بات اپنی جگہ، لیکن نظریہ تو ویسے ہی اب ویک ہوا پڑا ہے جی. اب تو کون سا نظریہ پاکستان دیکھیں، ہم تو پاکستان کو مضبوط کرنے کی کوشش میں اس وقت نہیں ہے جی. اس وقت ہمارے ٹوٹل جو اعمال ہیں وہ سبھی کے، کسی ایک سیکشن کی بات نہیں کی جا سکتی، سیاست کے، عدالت کے، اسٹیبلشمنٹ کے، معیشت کے، کسی کے بھی. تو یہ ساروں کے حالات کچھ ایسے ہی ہیں، اس کو کسی ایک طرف ٹیلٹ کیا جانا یا کسی ایک کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاتا. صحیح ہے، ٹھیک. شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب آپ کے وقت کا، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.